बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। आज 15 सुनहरी उसूल आपको मैं उम्रा के हवाले से और यही हज के हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला, अगर आप इन 15 सुनहरी उसूलों को अपना लेते हैं और इनको याद रखते हैं, इनके मुताबिक चलते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपका हज हो या आपका उम्रा हो, वो इंतहाई कीमती बनेगा और वो तमाम तर बशारात आपको हासिल होंगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रा करने वाले के बारे में इरशाद फरमा रखी हैं। सबसे पहली बात या सबसे पहला उसूल नंबर एक, वो है नीयत का खालिस होना। आप हज के लिए जा रहे हैं, आप उम्रा के लिए जा रहे हैं या कोई भी आप नेक अमल कर रहे हैं, आपकी नीयत खालिस होना ये ज़रूरी है। खालिस से मुराद ये है कि हमारे दिल के अंदर, हमारी नीयत के अंदर, हमारे वहम व गुमान के अंदर, हमारे ख़यालात, हमारे तसव्वुरात के अंदर एक ही बात होनी चाहिए कि हमारे इस अमल से हमारा रब राज़ी हो जाए। मखलूक को हमने राज़ी नहीं करना, दिखलावा हमने नहीं करना, किसी के सामने नहीं, बल्कि सारे के सारे का मकसूद ये है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। नंबर दो, रियाकारी, दिखलावा, इससे हमने बचना है। कोई भी अमल इस पूरे सफ़र के दौरान में हमारा ऐसा ना हो कि हमारे दिल के अंदर ये ख्याल आ जाए। एक है ख्याल का आ जाना, एक है ख्याल का लाना। ख्याल अगर आ गया फ़ौरन उसके ऊपर तौबा इस्तिग़फ़ार करें, लेकिन जानबूझकर ख्याल नहीं लाना आपने कि मेरा इस अमल से ये मेरे जो साथ लोग हैं ये कहें कि ये बहुत यहाँ इबादत कर रहा है, या जब मैं वापस जाऊँ तो वहाँ पर लोग कहें कि माशाअल्लाह ये उम्रा करके आया है, ये हज करके आया है। इस तरह की कोई भी चीज़ हमने खुद से अपने ज़हन में, अपने दिल में, अपने ख़्याल में नहीं लेकर आनी। अलबत्ता क्योंकि शैतान हमारे पीछे है और वो खुला दुश्मन है, कुरान मजीद हमें बताता है, और वो वसवसे डालता रहता है हमारे दिल में, हमारे ख़यालात में वो वसवसे डालता रहता है। तो उसकी तरफ से जो डाले गए वसवसे होते हैं उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पकड़ नहीं है। तो अगर वसवसा कोई आ जाता है, फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिग़फ़ार कर लें कि या अल्लाह मुझे इससे माफ़ कर दे, और मेरा मकसद यही है कि आप मेरे तमाम अमाल से राज़ी हो जाएँ। नंबर 3, हज हो या उम्रा का सफ़र हो, इसके अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ मुश्किलात ज़रूर आती हैं। हज में ज़्यादा आ जाती हैं, उम्रे के सफ़र में भी कुछ न कुछ आपको मुश्किलात कहीं पर आ जाएँगी। तो आपने इन दोनों सफ़रों के अंदर, उम्रा के अंदर भी और हज के अंदर भी, सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना है। बेसब्रा नहीं हो जाना, लोगों के साथ मामलात ख़राब नहीं कर लेने, कोई तकलीफ़ आ जाए उसके ऊपर गिले शिकवे शुरू नहीं कर देने, बल्कि उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसको आज़माइश समझ के उसके ऊपर सब्र करना है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक ही दुआ करनी है कि या अल्लाह ये मेरा सब्र भी, ये मेरी मुश्किलात, ये सारा कुछ आपकी रज़ा के लिए है, आप इसको कबूल फ़रमाइए। नंबर 4 के ऊपर अपने साथियों के साथ, जो आपके साथ हैं सफ़र में, घर से लेकर वहाँ तक जितना भी वक़्त आपने गुज़ारना है, आपके साथ जितने अफ़राद ने रहना है, आप उनके साथ हुस्न सलूक के साथ, आला इख़लाक़ के साथ आपने पेश आना है, उनकी दिल आज़ारी आपने नहीं करनी। नंबर 5 के ऊपर आप उम्रा कर रहे हैं या हज कर रहे हैं, तो आपने जो मनासिक हैं हज और उम्रा के, उनको अच्छे तरीके से अदा करना है, और उसका बेहतरीन तरीक़ा यही है कि जब आप यहाँ से जाएँ हज के लिए, उम्रा के लिए जाएँ। हज के लिए तो अमूमन एहतमाम हो जाता है, सरकार की तरफ से भी होता है, और फिर इनफरादी तौर के ऊपर भी हमारी कोशिश हो जाती है। लेकिन उम्रा में देखने के लिए ये आया है कि आम तौर के ऊपर लोग उम्रा के लिए कोई एहतमाम नहीं करते सीखने का, बस वो यही कहते हैं कि जी वहाँ पर जाएँगे तो जैसे लोग कर रहे होंगे हम भी वहाँ पर कर लेंगे। तो ये दुरुस्त नहीं है, इसको सीख कर जाएँ ताकि वहाँ जाकर हम तमाम आमाल को अच्छे तरीके से अदा कर सकें। और उसके लिए आप हमारे चैनल के ऊपर भी आ सकते हैं, यहाँ पर प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी हज उम्रा के हवाले से, आप उसको चेक कर लीजिए। उम्रा का मुकम्मल तरीका भी बता रखा है, मुख्तलिफ मसाइल बता रखे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। नंबर 6 के ऊपर हरमैन शरीफैन का जो एहतराम है, जो अदब है, उसको मलहूज़ ख़ातिर रखना है। हरम मक्की है या हरम मदनी है, दोनों का एहतराम हमारे दिल में मुकम्मल तौर के ऊपर होना चाहिए। कोई वहाँ पर हम ऐसा अमल ना करें कि जिससे वहाँ की बेइकरामी हो जाए, कोई हम ऐसा अमल ना करें जहाँ उस मुकाम की बेहतरामी हो जाए। ऊंची आवाज़ में हम वहाँ पर हंसें ना, ऊंची आवाज़ में हम बात ना करें, वहाँ पर हम कोई ऐसा मामला ना करें जो कि शरीयत की नज़र के अंदर भी दुरुस्त ना हो। आम तौर के ऊपर लोग जो है बैठे हैं तो वो कोशिश करते हैं, वक़्त पास नहीं हो रहा, मोबाइल निकाला, गेम खेलना शुरू कर दी, फजूल में गपशप शुरू कर
دی، تو ایسے معاملات نہ کریں، بلکہ وہاں پر ادب و احترام کے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ نمبر 7 کے اوپر وہاں کوئی ایسا عمل نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے وہاں کے لوگوں کو کوئی کسی طرح کی تکلیف پہنچے۔ آپ نے کچھ کھایا ہے، عموماً کھجور کھائی ہے آپ نے، تو گٹھلی وہاں پر نہ پھینکیں آپ، کہ کہیں وہاں پر چلنے والوں کو، خصوصاً مطاف کے اندر طواف کرنے والوں کے پاؤں کے نیچے آئے گی، نیچے پتھر ہے، اوپر گٹھلی ہے، اوپر پاؤں آ گیا، تو اس سے اچھی خاصی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی گٹھلی وغیرہ یا کوئی بھی ایسا ریپر، کوئی چیز آپ کھاتے ہیں وہ، اس کو آپ وہاں پر نہ پھینکیں۔ وہاں جگہ جگہ کے اوپر ڈسٹ بین لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ورنہ پھر جو صفائی والے پھر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی وہ چیز پکڑا سکتے ہیں، وہ بھی پکڑ کے وہاں پر ڈال دیتے ہیں ڈسٹ بین کے اندر۔ تو کوئی ایسی چیز، ایسا کام وہاں پر نہ کریں کہ آپ کے کسی کام سے جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ نمبر 8 کے اوپر آپ وہاں پر جا کر اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں، کتنا وقت ہم نے ہوٹل کے اندر گزارنا ہے، کتنا وقت ہم نے یہاں پر حرم کے اندر گزارنا ہے، اور جو وقت وہاں پر ہم نے گزارنا ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہم نے یہاں پر 1 گھنٹہ تلاوت کرنی ہے، پھر میں نے یہاں پر نوافل پڑھنے ہیں، میں نے یہاں پر توبہ استغفار کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، تسبیحات کرنی ہے، یا پھر اگر کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، تو بیت اللہ شریف کی طرف نظر ڈال کے بیٹھ جائیے، کیونکہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی اجر ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ بیت اللہ کو ہی دیکھتے رہیں تو آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، تو آپ بیت اللہ کو بھی دیکھتے رہیں فارغ اوقات میں۔ تو آپ وہاں پر ٹائم ٹیبل اپنا ضرور سیٹ کریں کہ ہم نے یہاں پر جو وقت گزارنا ہے ہوٹل میں کتنا اور حرم میں کتنا گزارنا ہے۔ آپ کا ایک ٹائم ٹیبل مکمل طور کے اوپر آپ نے بنا رکھا ہوگا، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 9 کے اوپر وہاں پر دوسروں کی مدد ضرور کریں۔ اپنے ساتھیوں کی، ہوٹل میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کو کوئی بوڑھا نظر آ جاتا ہے، کوئی معذور نظر آ جاتا ہے اور اس کو مدد چاہیے، وہ وضو کے لیے جانا چاہتا ہے، اور وہ جو برقی سیڑھیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر عموماً جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے وہاں پر چڑھا نہیں جاتا، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسری سیڑھیوں سے ہم چل کر جائیں، اور پھر بوڑھے ہوتے ہیں، وہاں پر چلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، آپ ان کی وہاں پر مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی ہوٹل کا رستہ بھول گیا، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہوٹل کا رستہ بھول جاتے ہیں، یعنی کہ جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کس طرف سے ہم آئے تھے اور کس طرف ہم نے جانا ہے۔ ان کا گروپ تھا تو وہ گروپ سے بچھڑ گئے اور ان کو اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہم نے کدھر کو جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا وہاں پر فرد مل جاتا ہے تو آپ اس کی مدد کریں اور پوری دل جمی کے ساتھ کریں، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کی مدد ضرور کریں۔ ہم نے بھی وہاں پر دیکھا بہت سارے ایسے لوگ تھے، اور الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ جہاں جہاں جس کی مدد ہو سکتی ہے ہم اس کی مدد وہاں پر کر سکیں۔ اسی طرح کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کھانے کے لیے جانا ہے تو مجھے کون سا ہوٹل صحیح رہے گا یا کس ہوٹل میں کھانا کھا سکتا ہوں، تو آپ اس کو وہاں پر بھی لے کے جا سکتے ہیں، اس کے ہوٹل تک آپ اس کو غرض دے کے کوئی بھی اگر کوئی ضرورت ہے کسی کی اور آپ اس کے کام آ سکتے ہیں تو آپ کو وہاں پر اس کے کام آنا چاہیے۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہاں اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے ملک میں، اپنی بستی میں کسی مسلمان کی مدد کرنے کے اوپر کتنا بڑا اجر و ثواب شریعت نے ہمیں بتا رکھا ہے، اور پھر جب ہم حرم میں جا کر کسی کی مدد کریں گے تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا یہ ہمارا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 10 کے اوپر کے ٹائم کو ضائع مت کیجئے، فضول میں گپ شپ مت کیجئے، وہاں پر بیٹھ کر گیمیں مت کھیلیے، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جو کہ شریعت کی نظر کے اندر فضول ہے، وہ کام نہیں کرنا، بلکہ اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ نمبر 11 کے اوپر خریداری کو آپ انتہائی محدود کر دیں، شاپنگ آپ نے کرنی ہے اس کو محدود کر دیں، اس کو بہت زیادہ نہ بڑھائیں اور جگہ جگہ پر بار بار نہ جائیں، کبھی ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، ابھی بازار سے آئے ہیں پھر نماز پڑھی پھر بازار میں چلے گئے، ایسا کام مت کیجئے، بلکہ آپ 1-2 چکر اپنا کر لیں کہ میں نے بھی فلاں دن جانا ہے اور میں نے یہ چیزیں لینی ہیں اور بس یہ میں نے شاپنگ کرنی ہے، تو آپ وہ ایک دن میں یا ایک وقت آپ مقرر کر لیں، متعین کر لیں، اور اس وقت میں جا کر آپ شاپنگ کر لیں اور خریداری آپ کر لیں۔ تو اس کو انتہائی محدود رکھیں، جتنا آپ خریداری کے چکر میں پڑیں گے تو اتنا زیادہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہوتا رہے گا، ضائع ہوتا رہے گا۔ نمبر 12 کے اوپر دعا اور استغفار، اس کا خصوصی طور کے اوپر اہتمام کریں، دعا اپنے لیے بھی کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے زیادہ سے زیادہ
آپ نے دعائیں وہاں پر کرنی ہیں، کیونکہ وہ قبولیت کی جگہ ہے، وہاں پر ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت دعاؤں کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 13 کے اوپر آپ کسی کی کوئی بھی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کریں، اگرچہ آپ کے روم کے اندر ہے، یہاں تو یہ ہے کہ روم کے جتنے افراد ہیں وہ تو ایک فیملی ہے، پھر تو ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ وہ مشترکہ چیزیں ہی ہوتی ہیں وہاں پر، لیکن اگر فیملی نہیں ہے اور آپ شیئرنگ روم میں رہ رہے ہیں تو پھر وہاں پر یا تو تمام افراد اجازت دے دیں کہ بھئی یہاں پر جو چیز ہوگی ہم ایک دوسرے کی استعمال کر لیں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، یا وہاں پر بات نہیں ہوئی اس بات میں کہ ہم نے ایک دوسرے کی چیز استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اور لوگ اپنی اپنی چیز کو وہاں پر رکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ کسی کی چیز کو بھی استعمال نہ کریں بغیر اجازت کے، کہ یہ بالکل گناہ ہے، اور یہ عام حالات میں گناہ ہے، اور جب آپ وہاں پر جا کر حرم میں جا کر وہاں پر آپ کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کریں گے تو ظاہر ہے اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے وہاں پر کسی کی چیز کو بھی استعمال نہیں کرنا۔ نمبر 14 کے اوپر آپ نے وہاں پر جھوٹ نہیں بولنا، کسی بھی معاملے کے اندر، نہ تو فون کے اوپر پیچھے والوں لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے، جیسا کہ ہماری عام طور کے اوپر عادت ہوتی ہے کہ ہم فون کے اوپر بات کرتے ہوئے بہت سارے جھوٹ بول دیتے ہیں، بہت ساری باتیں، اور نہ وہاں پر جو ساتھ ہیں ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی جھوٹ بولنا ہے، بلکہ جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، اس کے اوپر آپ نے چلتے رہنا ہے۔ آخری اور سب سے زبردست پوائنٹ اور جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے عمرہ کے بعد جب آپ کی واپسی ہو جانی ہے، آپ نے آ جانا ہے، تو آپ پتہ چلنا چاہیے، اللہ رب العزت کے حضور آپ کا لکھا جانا چاہیے کہ یہ بندہ واقعی عمرہ کر کے آیا ہے، اور آپ کی پہلی زندگی بعد کی زندگی کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے۔ آپ کی پہلی زندگی کے اندر گناہ تھے، نافرمانیاں تھی، نماز کی پابندی نہیں تھی، شریعت کے احکامات کی پابندی نہیں تھی، آپ بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھے، رشوت تھی، سود تھا، یا غرضے کی کوئی بھی ایسا عیب اگر زندگی کے اندر موجود تھا، اب آپ عمرہ کر کے آئے ہیں، اور عمرہ کر کے آنے والا، حج کر کے آنے والا، جو بالکل تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، یعنی جیسے اس بچے کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح حج اور عمرہ سے واپس آنے والے کے ذمہ پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، تمام کے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی ہو جانی چاہیے، پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی میں ایک واضح تبدیلی ہونی چاہیے۔ اگر تو آپ پہلے بھی ان تمام چیزوں سے دور تھے، گناہوں سے بچ رہے تھے، نماز کی پابندی ہے، پھر تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اگر پہلی زندگی ایسی نہیں تھی، پہلی زندگی میں بہت ساری غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، گناہ تھے، معصیت تھی، نافرمانیاں تھیں، بہت کچھ تھا، تو اب بعد والی زندگی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہونی چاہیے، خصوصاً خواتین کے حوالے سے، کہ ان کی زندگی میں واضح تبدیلی آنی چاہیے کہ اگر وہ پہلے عمرہ پر جانے سے پہلے وہ پردہ نہیں کرتی تھی، تو اب عمرہ کر کے آئی ہیں، تو اب یہ گناہ جو ہے، پردہ نہ کرنے والا سب سے بڑا گناہ جو ہے یہ ہمیشہ ہو رہا ہے۔ ایک بہت ساری دوسرے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کسی ایک وقت میں کرتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا گناہ اسی وقت میں ہے، لیکن آپ بے پردہ رہتی ہیں تو بے پردگی کا گناہ تو 24 گھنٹے ہی آپ کا چل رہا ہے۔ جب جب آپ نامحرموں کے سامنے جاتی ہیں، اور ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی نامحرم ہوتے ہیں، جیسے دیور ہے، جیٹھ ہے، تو یہ نامحرم ایک گھر میں بھی ہوتے ہیں، تو اگر آپ ایک گھر میں رہتے ہوئے نامحرموں کے سامنے، تو ظاہر ہے 24 گھنٹے اب نامحرموں کے سامنے، تو یہ گناہ آپ کا 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ تو اگر آپ عمرہ کر کے آئی ہیں اور آپ عمرہ سے پہلے آپ پردہ نہیں کرتی تھی، تو اب عمرہ کے بعد آپ کی زندگی میں بڑی اور واضح تبدیلی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی زندگی کے اندر پردہ ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کے حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، صحابیات، اہل بیت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے آپ کے جسم کے اوپر پردہ ہونا چاہیے۔ تو یہ 15 پوائنٹ ہیں، ان کو اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، جو باتیں میں نے کی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا حج ہے، آپ کا عمرہ ہے، بڑا بہترین ہو جائے گا، نیکیوں والا ہو جائے گا، اور ایسا ہو جائے گا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی آپ کے حج اور عمرہ کو قبول بھی فرمائے گا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ سے۔